अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। चलें जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्लास शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो पिछले लेक्चर था पिछला, वो आप लोगों ने तैयार किया, पढ़ा, समझ में आया? अ, जी मैम, कि मैं इसमें आपको दो दो लेक्चर्स इकट्ठे कवर करवा रही हूँ, तो मैं खुद थोड़ा जी सा, जी मुझे ये होगा कि मैं आपको थोड़ा सा पूछ लूँ, ताकि मुझे जी आइडिया जी हो जाए कि आप लोगों को समझ कितना आया है। और या आप लोगों को कहाँ पे कोई इश्काल हो या मुश्किल हो रही हो, तो आप उसका मुझसे पूछ सकते हैं। क्या कहते हैं, अगला लेक्चर लेके चलें या थोड़ा सा पिछला डिस्कस कर लें? बोलिए, मुझे आप बोलें। अ, चलिए थोड़ा सा ईमान का करते हैं डिस्कस, ठीक है? तो आपने क्या समझा कि जो अहले सुन्ना वल जमा का क्या नज़रिया है, वो ईमान में किन किस चीज़ों को शामिल करते हैं, या ईमान की शुरूत कौन कौन सी तीन बताते हैं, ये बताएं। जी मैम, वो मैं साथ साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी तो मेरा वो पेज आगे पीछे हो गया जब आपने मुझसे क्वेश्चन किया था ना। जी हम्म। अब वो मेरा पेज आगे पीछे हो गया था, अब मैं उस पे आई हूँ तो वो म्यूट को मैंने अनम्यूट किया है ना। अच्छा, चलें, आप लोग बताएं कि बताएं ईमान में जो है सही अकीदा जो है वो क्या है, ईमान में क्या क्या तीन शुरूत हैं, ईमान में क्या तीन चीज़ें शामिल हैं? ईमान में मैम तस्दीक बिल कल्ब, इकरार बिल हम्म। लिसान और अमाल बिल जवारे, कि अपने दिल से तस्दीक करना, जुबान से इकरार और अमल से करके भी दिखाना, ये ईमान है। तो इमाम तहावी का क्या अकीदा था? मैम इमाम तहावी का ये था कि इसमें अगर आप जुबान से इकरार कर रहे हैं और जैसे आजकल के मुसलमान हैं और दिल से भी तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन अगर अमल नहीं भी कर रहे तो हम उन्हें मुसलमान ही कहेंगे। अच्छा, सही हो गया। तो ये उनका अकीदा सही था। नो मैम, अम, नहीं, उनका अकीदा नहीं सही। अमाल का होना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक आपको बात बताती चलूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं 1000 से ज़्यादा असातिज़ा से मिला, और जिनमें से हर एक का अकीदा ये था कि ईमान जो है, ईमान में अमल बिल जवारे शामिल है, और ईमान जो है ये घटने बढ़ने वाली चीज़ है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उन्होंने उन्हीं असातिज़ा से इल्म हासिल किया जिनको कि वो समझते थे कि इनका जो है अकीदा सही है। ये वही वो हज़ार असातिज़ा हैं जिनसे उन्होंने इल्म हासिल किया इस बेस पे कि वो समझते थे कि इनका अकीदा सही है, ठीक है? चलें, उसके बाद जो है ये वाली आपको बात याद है कि उसूल दीन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? आपने ना अभी लेक्चर नंबर 3 लगाना है आपने, ठीक है? अहले सुन्नत वल जमा से का पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, मैंने आपसे जो क्या सवाल किया, हाँ, उसूल दीन से क्या मुराद है? पेज नंबर 15 लगाना है आपने, ठीक है? भैया आप लोग जल्दी से जवाब दें ताकि हमारा टाइम फिर ना ज़ाया हो। देखिए, उसूल दीन जो होता है ना, उसको अकीदा के लिए ही ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। असूल अरबी में जड़ को कहते हैं, ठीक है? दीन की जड़। और अकीदा और या कुरान और सुन्ना के लिए भी असूल दीन का लफ्ज़ बोला गया है, ठीक है? उसके बाद सुन्ना से हम क्या मुराद लेते हैं जब हम कहते हैं सुन्नत है? सुन्नत की इस्तिलाही तारीफ आपने पढ़ी है? जी मैम, पढ़िए। क्या है सुन्नत? हम जब सुन्नत का लफ्ज़ बोलते हैं तो मैं क्या, उससे हम क्या समझ रहे मुहद्दिसीन हो? मुहद्दिसीन के नज़दीक हर वो कौल फेल तकरीर जिस्मानी अखलाकी सफ़ात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हों वो सुन्नत कहलाती हैं। हम्म। और मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ों के जब हम सुन्नत का लफ्ज़ बोलते हैं तो उसके उसके मतज़ाद कुछ रूप होते हैं, उनके मुकाबले में इसको बोला जाता है। जी
جیسے کبھی سنت کو بدعت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت ہے واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان معنوں میں کبھی اس کو لیا جاتا ہے، کبھی اس سے مراد حدیث لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی چلیں، اب علم الکلام سے کیا مراد ہے؟ میرا آپ بتائیں گے؟ علم الکلام سے مراد قرآن و حدیث سے لیتے ہیں، ہر وہ چیز جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ نہیں، آپ اس کو بالکل اپوزٹ کہہ رہے ہیں۔ علم الکلام ہوتا ہے جس میں قرآن اور حدیث کے علاوہ عقل عقل سے سے بات ثابت عقل کی جائے، جی جی، ہاں عقل عقل سے۔ سے جو ہے بات ثابت کی ہوں، جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو جی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے کہ عقل جو ہے عقیدہ لینے میں اس کا کیا ہاتھ ہے۔ اچھا، عقیدہ ہم لیتے کہاں سے ہیں؟ جو اہل سنت والجماع ہیں، جو صحیح توحید پرست ہیں، وہ اپنا عقیدہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں؟ سوچ اور ایمان سے، دل دیکھیں سے، نہیں، سوچ عقیدہ سے، جو ہے ایمان، نہیں، نہ یہ سوچ سے لیا جا سکتا ہے، نہ یہ دل سے نہ آتا دل ہے، سے۔ پھر کہاں سے آتا ہے؟ فقہا کی جو باتیں ہوں گی ان سے۔ نہیں، یہ عقیدہ کا جو اصل مصدر اور ماخذ ہے، جہاں سے عقیدہ لیا جاتا ہے، وہ قرآن ہے یا پھر حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث ہے، ان قرآن اور دونوں کے حدیث۔ علاوہ کوئی تیسری چیز ایسی نہیں ہے جہاں سے ہم عقیدہ اخذ کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو پچھلی کلاس میں یہ بات بتائی تھی کہ عقیدہ جو ہے توقیفی ہے۔ توقیفی وہ چیز ہوتی ہے جو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں توقیفی۔ تو عقیدہ جو ہے ہمارا وہ توقیفی ہے۔ جب ہم توقیفی کا مطلب لفظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ وحی کے ہم خود ذریعے سے سے وہ نہیں حاصل بنا کیا گیا۔ سکتے، ہاں جی ہاں، ہم ہم لوگ اس کو خود سے نہیں خود بنا سے نہیں سکتے۔ بنا سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہ بات آپ کو واضح ہو گئی؟ ہاں یہ جی بات اب جی ذہن میں آپ کے رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ کے لیے ہم نے کیا بولا؟ سنت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہیں جو ہے، اور جو انہوں نے اس پہ سلف نے جو کتابیں لکھی جس کا تعلق عقیدہ سے تھا، تو انہوں نے اس کو نام جو ہے کیا رکھا؟ اس کو انہوں نے فقہ بھی کہا، فقہ الاکبر بھی کہا، جیسے امام ابو حنیفہ نے، یا انہوں نے اصول الدین کہا، یا سننا۔ امام احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے نے جو کتاب عقیدہ پہ لکھی، کتاب تو وہ عقیدہ کی تھی لیکن انہوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ سننا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہو جاتی ہے اور سنت سے ہی اخذ ہوتی ہے۔ آج ہم تھوڑی سی پہلے توحید ہم نے پڑھی تھی، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد آج ہم الدین کی جو ہے مختلف معنی دیکھیں گے۔ اچھا، توحید ہم نے آپ کو پڑھائی تھی، توحید ربوبیت اور الوہیت، کچھ یاد ہے؟ اب یہ بشرا کے علاوہ کوئی بتائے گا؟ سمیرا، آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور سمینہ آپ مجھے تھوڑا سا کوئی فیڈ بیک دیں، مجھے پتہ چلے آپ کلاس میں ہیں۔ جی میم، اس میں توحید ربوبیت میں ہوگا کہ اللہ وہ کام جو اللہ ہی سے یعنی کہ اس میں ہوگا اللہ ہی معبود برحق ہے، یہاں اللہ پہ ہی توحید الوہیت کی تعریف بتا دی، ٹھیک ہے، توحید ربوبیت کی تعریف یہ نہیں ہے، یہ تو الوہیت کی تعریف ہے۔ اچھا، توحید الوہیت میں ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے۔ ہاں، تو توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ میڈم، اس کا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اور اس کائنات کے ہر چیز، خالق دو، جو صفات اور افعال میں برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، مدبر یعنی تدبیر کرنے والا اور نگرانی اللہ کرنے تعالی، والا اللہ اللہ رب تعالی۔ العزت ہے، ٹھیک ہے۔ تو تمام انبیاء جو ہیں وہ توحید ربوبیت سکھانے آئے تھے یا توحید الوہیت؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت سکھانے آئے تھے، کیونکہ رب کا جو کانسیپٹ جو تھا، رب ہونے کا کانسیپٹ جو ہے، یہ مشرکین مکہ میں تھا۔ کہتے تھے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، ٹھیک ہے، اور گو کے بعض اوقات اپنے
جو ہے بتوں کے لیے رب کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، اور بعضوں کا کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہی ہمارے سفارشی ہیں۔ تو رب کا جو تھا نا، رب ہونا، اللہ کا رب ہونا، یعنی اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مدبر ہے، یہ تو ان کے یہاں پہ عقیدہ تھا۔ لیکن وہ اللہ کے جو حقوق عبادت ہیں وہ جو ہے اپنے بتوں کو دیتے تھے، تو ان کو تفویض کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم توحید الوہیت اور ربوبیت مزید اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ آج ہم جہاں سے شروع کریں گے تو اس کا نام ہے الدین۔ ٹھیک ہے، تو 6 کے قریب جو ہے اس لفظ کے مفہوم ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ ان کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا علم پختہ کر دے اور ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ یہ معنی 6 معنی میں قرآن میں الدین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ ہے بادشاہت۔ ٹھیک ہے، یا پیج نمبر جو ہے 14 پہ اگر آپ دیکھیں، بشرا آپ لگائیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا، یہ والی جو آیت ہے نا، وما کانا لیاخذ اخاہ فی دین الملکی۔ میری آواز کو لیے مجھے معذرت کر دیں کیونکہ میرا ناک بالکل بند ہے اور ایسی آواز ہے میری۔ ٹھیک ہے، کہ یہ بات نہ تھی کہ وہ لیتا اپنے بھائی کو بادشاہ اس بادشاہ کی بادشاہت میں۔ تو اس آیت میں جو سورہ یوسف میں جو ذکر آیا ہے، آیت نمبر جو ہے یہ دیکھیے، اللہ ان یہ والی جو آیت ہے نا، ان یشاء اللہ، تو یہ آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76۔ تو اس میں جو دین کا لفظ ہے اس کا معنی ہے بادشاہت، اس کا دوسرا معنی ہے طریقہ۔ پہلا معنی ہے بادشاہت، دوسرا معنی ہے طریقہ کار، اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ اور ہمارے لیے ہمارا طریقہ۔ تیسرا اس کا معنی ہے فیصلہ یا حکم۔ سورۃ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں نا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ ٹھیک ہے، کہ سارے کا سارا حکم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ 3 معنی آپ کو بتائیں، بادشاہت، طریقہ اور حکم یا فیصلہ۔ سورۃ ٹھیک ہے، بقرہ کی آیت نمبر بتائیے گا۔ آپ آیت لکھ لیں، پھر میں آپ کو نا آیت نمبر بعد میں بتا دوں گی۔ وہ جو آپ نے مجھ سے رابطے کے لیے گروپ بنا لیں تاکہ مجھے پورا ہفتہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ ٹھہرے، میں آپ کو اس کا آیت نمبر بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا معنی ہے، اس یہاں پہ کیا معنی ہے، یہاں پہ معنی ہے کہ اللہ سارے کا سارا حکم جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کلاس کے اینڈ میں آپ کو انشاءاللہ ڈھونڈ کے دیتی ہوں، مجھے اس کا نا آیا نمبر جو ہے نا وہ نہیں لکھا ہوا۔ ہاں یہ مل گیا ہے، یہ 193 آیا۔ ٹھیک ہے، 193 193۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگلی آیت ہے شرع لکم، اس میں ہے قانون۔ دیکھیے، قانون ایک ہوتا ہے قانون اور اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے نا، تو پہلے ہم نے پڑھا حکم یا فیصلہ، پھر ہے قانون، اس کی آیت ہے سورہ شورى کی آیت ہے، اس میں کیا ہے شرع لکم الدین، نہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم، یہ والی جو آیت ہے نا سورہ شورى کی آیت نمبر 42۔ ٹھیک ہے، یہ قانون کے معنی میں آیا ہے۔ اس کا 5واں معنی ہوتا ہے مکمل بندگی، عاجزی۔ ٹھیک ہے، کامل بندگی، اور 6واں معنی ہوتا ہے بدلہ۔ اور بدلہ کے معنی و مفہوم میں جو آئی ہے آیت وہ ہے مالکی یوم الدین، سورہ فاتحہ میں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے نا اس کے سارے معنی کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ پہلا معنی ہے بادشاہت، ٹھیک ہے، آیت اس کی سورہ یوسف کی 70 صرف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ والی طریقہ کار، لکم دینکم ولی دین، پھر حکم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة والی آیت، پھر قانون شرع لکم من الدین ما وصى به نوح،
اور پھر مکمل بندگی، اور چھٹا معنی ہے اس کا مالک کی یوم الدین. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے یہ دیکھا کہ دین کو کون کون سے معنی میں استعمال کیا گیا ہے قرآن میں. میم یہ ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر دیں. چلیں، پہلے ہم نے بتایا کہ بادشاہت کے معنی میں، پھر ہم نے بتایا کہ طریقہ کے معنی میں، پھر ہم نے بتایا کہ قانون کے معنی میں، حکم کے معنی میں، مکمل عاجزی اور بدلہ. چلیں، اب ہم دیکھتے ہیں منطق کیا ہوتی ہے. منطق جو ہوتی ہے میم، نون، تو اور قاف، گول والا قاف. ٹھیک ہے، منطق ہوتا ہے کہ عقل سے جو ہے نا، قدیم یونان میں منطق سے مراد ہوتی تھی عقل، اور عقل کے ذریعے سے جو غور و فکر کرنے کی اس کی اصطلاحی تعریف ہے. عقل کے ذریعے سے غور و فکر کے جو طریقے بنائے گئے ان کے لیے لفظ جو ہے نا منطق کا استعمال کیا گیا. اور منطق میں دلیل ڈھونڈنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ منطق جو ایسا علم ہے جس میں دلیل ڈھونڈی جاتی ہے. ٹھیک ہے، منطق کیا ہے؟ اس کو یونان میں سے عقل مراد لی جاتی تھی، اور یہ غور و فکر کے طریقے ہیں جس کے ذریعے سے دلیل ڈھونڈی جاتی ہے. عقل کے ذریعے سے دلائل ڈھونڈے جاتے ہیں. اچھا، آج ہم دیکھیں گے تھوڑا توحید ربوبیت اور اہل سنہ و الجماع. اچھا، ہم سے کوئی مجھے بتائے گا اہل سنہ و الجماع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علماء کا اجماع. نہیں، اجماع نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے جماع کا مطلب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کی جماعت کے لیے لفظ بولا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین اور تابعین اور تبع تابعین کے لیے یہ لفظ بولا گیا. صحیح ہے، ان کے لیے یہ لفظ بولا گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، کہ تم جو اپنے باپ ابراہیم کی ملت میں سے ہو جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، تو پھر ہم لوگوں نے مسلمان کا نام چھوڑ کر، یہ سورۃ الحج کی آیت، حج کی آیت نمبر 78 ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا. تو جب ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں اہل سنہ والجماعت کا نام رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ کیوں یہ نام رکھا گیا؟ اور یہ نام کتنا پرانا ہے؟ کسی کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ نو میم. تو ہمارے لیے مسلمان کا نام کافی نہیں تھا جو ہمیں اہل سنہ والجماعت کا نام رکھنا پڑا؟ یہ ایک سوال ہے اور اکثر لوگ کرتے ہیں کہ، اور لوگ کہتے ہیں جی ہم لوگ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ نے قرآن میں ہمیں مسلمان کہا تو ہم مسلمان ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارا جو ہے نام اللہ نے قرآن میں مسلمان بتایا. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عباسی جو ہے وہ لوگ حکومت میں آئے، دور اقتدار میں آئے، تو بہت سارے ایسے فرقے اسلام میں پیدا ہو گئے کہ جو صحیح اور عقیدہ پر نہیں تھے، صحیح عقیدہ ان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے بنے، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا، عقیدہ جو ہے وہ اصول دین ہے، دین کی جڑ ہے. انہوں نے آخرت کے عقیدے میں، ٹھیک ہے، گناہ کبیرہ کے بارے میں، اور سب سے بڑھ کر عقیدہ توحید میں بہت زیادہ باطل چیزیں جو تھی اپنی طرف سے شامل کر لی تھیں. اور پھر ان سے بہت ساری چیزیں انہوں نے فلسفہ اور یونان سے بھی لی تھی.
اور وہ جو صحیح عقیدہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کا عقیدہ تھا، جو تابعین اور تبع تابعین کا عقیدہ تھا، انہوں نے اس عقیدے میں جو تھی بہت ساری خرابیاں پیدا کر لیں۔ اسی زمانے میں خوارج بن گئے تھے، اور جبریہ بن گئے تھے، اور قدریہ بن گئے تھے، اور ان کا اس قدر باطل عقیدہ تھا کہ اور یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کیا یہ سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تو اس وقت یہ ضرورت پیش آئی کہ ان خوارج، جبریہ اور قدریہ اور معتزلہ اور جہمیہ اور ان سارے لوگوں سے اپنے آپ کو علیحدہ اور ممتاز کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ ہم صحیح العقیدہ ہیں اور ہم اس عقیدہ پر ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جو آپ کے صحابہ نے سکھایا، جو تابعین نے سکھایا، اور جو تبع تابعین سے ہم نے لیا، تو ہم اپنا نام ان کے نام پر اہل السنہ والجماعہ رکھتے ہیں۔ اہل السنہ اس بنیاد پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی صحیح ایک جو ہے ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک اصطلاح ہے احادیث کے بارے میں، اور آپ اس کی ڈیفینیشن انشاءاللہ العزیز مجھے اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور ثابت احادیث کو ماننے والوں کو اہل سنہ کہا گیا، اور الجماعہ کہا گیا صحابہ اور تابعین کے اقوال کے اوپر چلنے والوں کو، ان کے راستے کے اوپر چلنے والوں کو، صحابہ کی کرام کی جماعت سے لفظ لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں یہ جو تھا ڈفرینسیشن کرنی تھی، یہ جو ان سے فرق کرنا تھا، وہ کیوں ضروری تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا عقیدے کا فرق تھا۔ پھر جو اہل السنہ والجماعت تھے ان کے 4 مسالک بن گئے، ٹھیک ہے، جو صحیح العقیدہ تو تھے، لیکن انہوں نے جو ہے عبادات، اخلاقیات، یعنی دین کے جو عمل کرنے والے احکامات ہوتے ہیں جو آپ اپنے جو ہے جسم سے انجام دیتے ہو، تو اس میں 3 4 جو ہے 4 مسلک بن گئے تھے، مذہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ آپ کو پتہ ہے انہی اماموں کے جو پیروکار تھے ان کے نام پر انہوں نے یہ 4 مذاہب بنا لیے، لیکن یہ چاروں کے 4 جو مذاہب تھے اس وقت کے ٹائم پہ جب ان کا نام رکھا گیا، اور یہ علی بن مدینی جو تقریباً کون سی صدی ہجری کی بات ہوئی، دوسری، حضرت جو ہیں امام بخاری کے ٹیچر تھے، انہوں نے جو تھا پہ اہل الحدیث ان کا نام بھی رکھ دیا تھا، اہل سنہ والجماعت کا نام، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں مسالک جو تھے ابتدا میں جب یہ بنے تھے اور اپنے اپنے اماموں کے نام پر، تو اس وقت ان کا عقیدہ بھی بالکل ٹھیک تھا، ٹھیک ہے۔ بعد میں ان میں پھر مختلف جو دوسرے عقائد جو شامل ہو گئے، اور جو ان کے اختلافات تھے وہ فروعی تھے، یعنی عقائد کے بارے میں تھے، لیکن عقیدہ ان سب کا جو تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ چلیں، اب ان کے ان جو اہل سنہ والجماعت تھے ان کے کچھ جو ہے خواص تھے، یعنی کہ ان لوگوں میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جن کا ہم یہاں ذکر پڑھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ اپنا عقیدہ توحید جو ہے وہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام سے اخذ کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح عقیدہ پر تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنی شریعت اور جو انہوں نے قانون سازی کی اس میں بھی انہوں نے بنیاد کس کو بنایا؟ قرآن اور حدیث کو۔ پہلی چیز کیا کہ اپنا عقیدہ توحید وہی رکھا جو اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا۔ دوسری چیز اسی کے مطابق انہوں نے شریعت سازی کی، قانون سازی کی۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہ افراد اور تفرید سے دور تھے، ٹھیک ہے، وہ افراد اور تفرید سے ہٹ کے جو درمیان کا راستہ تھا اس پر چلتے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ پانچویں چیز کہ وہ آپس میں اختلافات سے بچتے تھے، آپس میں افتراق سے اور جماعتیں ہونے سے بچتے تھے۔ اور توحید اسماء و صفات جو تھی نا، ایک تو ہم نے پڑھا عقیدہ توحید میں ہم نے ایک جرنل بات کی جس میں توحید ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات شامل ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت کے باقی کے جو نئے فرقے پیدا ہوئے تھے ان میں جو
ٹیڑھ تھی، جو کجی تھی، وہ توحید اسماء و صفات کے متعلق تھی۔ تو یہاں اس بات کو ہائی لائٹ کر کے ہم بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ توحید اسماء و صفات کو مانتے ہیں، اور ان کی وہی جو بات ہم نے پہلے بتائی کہ تعریف، تکییف، تعطیل، تمثیل، تعویل میں نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن جو ہم نے پیچھے بتائی ہے نا توحید اسماء و صفات کی، وہ آپ یہاں پہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو باقی کے فرقے بن گئے تھے تو اس میں وہ توحید اسماء و صفات کے متعلق جو ہیں وہ چیزوں کا شکار ہو گئے تھے، اس میں انہوں نے تبدیلیاں کر دی تھیں اور اپنا عقیدہ خراب کر لیا تھا۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ بالکل صحیح عقیدے پہ تھے، الحاد نہیں کرتے تھے اللہ کے ناموں میں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جیسے توحید میں تعویل اور تعریف نہیں کرتے تھے، یہ قرآن کو اس کے محکم اور متشابہات کے ساتھ اس پہ ایمان لاتے تھے، اور متشابہات کی اپنی طرف سے تعویل نہیں کرتے تھے اور ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ اور یہ حق کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ دین کے مصادر سے ہی دین علم کو اخذ کرتے ہیں۔ اور دین کے مصادر کون سے ہیں؟ قرآن اور سنت، کیونکہ ہمارا ایمان ہے۔ سورۃ مائدہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہے، ہم نے آپ کے لیے مکمل کر دیا آج کے دن، ٹھیک ہے، اپنی نعمت تمام کر دی اور دین کو پسند کر دیا۔ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اسے پکڑ کے رکھو گے کوئی گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنا مت یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض پہ عامل ہو۔ کون کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ اور میری سنت۔ اچھا، یہاں پہ ایک آپ پوائنٹ لکھ لیں جہاں آپ نے عقیدہ کا لکھا نا، کہ عقیدہ سے ریلیٹڈ ایک چیز یہ ہے کہ اصول الدین یا عقیدہ میں وہ 6 چیزیں شامل ہیں یا اس کے ارکان ہیں۔ بنیادی ارکان کون کون سے ہیں؟ وہی شہادہ، اللہ کی توحید، نبیوں پہ ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ سب جو ہیں عقیدہ کے ارکان ہیں، اور اس میں تمام ارکان اسلام بھی شامل ہیں۔ ارکان اسلام 5 جو ہیں کون سے؟ توحید، روزہ، نماز، زکوٰۃ اور حج، یہ بھی عقیدہ میں شامل ہیں۔ اب مجھے اس بات کا جواب دیں کہ ارکان اسلام تو ایک ایسی چیز ہے جو ہم ہاتھوں پیروں سے کرتے ہیں، تو ہم اس کو عقیدہ میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ عمل ہے نا وہ۔ تو اللہ کی بندو، عقیدہ تم کہتے ہیں دل کے یقین کا نام ہے، اور جو عمل ہے وہ تو ہم ہاتھوں پیروں سے کرتے ہیں، تو عقیدہ میں ہم عمل کو کیسے شامل کرتے ہیں؟ ارکان اسلام کو میں نے بولا کہ عقیدہ ہے۔ میم ایمان ہی مکمل عمل کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندی ہے، میں ہوں، آپ ہو، ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اس عمل کو کرنے سے پہلے ہمارے دل میں یہ پختہ یقین ہے کہ جو نماز ہے یہ اللہ نے مجھ پر فرض کی ہے، اور یہ میرے اوپر اللہ نے رکھی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو روزے رمضان کے میں رکھنے جا رہی ہوں یہ اللہ نے مجھ پہ فرض کیے ہیں اور مجھے رکھنے ہیں، اور یہی جو ہے تمام اعمال کا معاملہ ہے۔ یعنی ایک تو جو ارکان اسلام ہیں یا جو اعمال ہم اسلام میں کرتے ہیں وہ ہم ان کو تبھی انجام دے سکتے ہیں یا دیتے ہیں جب ان کے متعلق ہمارے دل میں یہ پختہ یقین ہوتا ہے کہ جی اللہ نے مجھ پہ چیزیں رکھی ہیں، یہ فرض کی ہیں اور مجھے کرنی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اب یہ غور سے سنیے گا، اس کو آپ نے غلط ملت نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک شخص ہے یا ایک بندہ ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے،
اور یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھ پہ نماز جو ہے وہ فرض کی تو ہے، اور ہے بھی کہ مجھے پڑھنی چاہیے، اور اگر مرد ہے تو جماعت سے پڑھنی چاہیے، اور یہ میری اپنی ایک کمزوری ہے، شخصی کمزوری ہے اور سستی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو ایسے شخص کے متعلق جو سلف ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور اس کے دل میں یہ یقین ہے کہ نماز مجھ پہ فرض بھی نہیں ہے، نماز ہے ہی نہیں دین میں، تو ایسا شخص اپنے اس ایمان اور عقیدے کی وجہ سے، غلط عقیدے کی وجہ سے اسلام سے خارج تصور ہوگا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ جی میم۔ جی چلیے، میم۔ اب دوسری جو بات ہے عقیدے سے متعلق وہ یہ ہے کہ عقیدے کا تعلق ہمیں پتہ ہے کہ دل سے ہوتا ہے، یہ دل میں ایک ہمارا یقین ہوتا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا نام ہے اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نہ صرف ایک یقین کا نام ہے بلکہ یہ دل کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دل کا ایک عمل ہے۔ افعال القلوب ہوتے ہیں نا دل کے اعمال، تو عقیدہ جو ہے یہ دل کا عمل ہے۔ کچھ اعمال ہم اپنے جو ہیں جسم سے، ہاتھوں پیروں سے انجام دیتے ہیں، اور ہمارا دل کچھ اعمال انجام دیتا ہے۔ تو جو عقیدہ اور ایمان ہے یہ ہمارے افعال القلوب میں سے ہے، دل کا عمل ہے۔ یہ بھی بات آپ لوگ لکھ لیں، یہ دونوں جو چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کی ہیں یہ آپ لوگ ان کو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ بات پتہ ہے الحمدللہ کہ اللہ جو بدعت، تو آپ لوگوں کو الحمدللہ آپ کو اس پہ کانسیپٹ کلیئر ہے، اب ہم اس کو دوبارہ نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم عقیدہ آخر اپنا عقیدہ لیتے کہاں سے۔ ابھی ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا نا کہ ہم لوگ اپنی عقل سے لیتے ہیں، شعور سے لیتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں۔ تو عقیدہ جو ہے نا وہ کتاب و سنت سے لیا جاتا ہے، قرآن سے، حدیث سے اور اجماع سلف سے لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے تیسری چیز اس میں کیا ایڈ کی کہ اس پہ سلف صالحین کا اجماع ہے۔ جب ہم لوگ سلف صالحین بولتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، اور ان کی پیروی کرنے والے، ان کے طریقے پر چلنے والے، ان کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہے سلف۔ اچھا دیکھیے، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں اور بعض اوقات اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، تو جب عقیدہ کے معاملے میں کوئی اختلاف پیدا ہوا تو اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں، اس کو صحابہ اور سلف کی طرف ہی لوٹاتے ہیں کہ اس کے متعلق انہوں نے کیا سوچا، انہوں نے کیا کہا۔ پھر ہم نے کہا کہ عقیدہ جو ہے وہ توقیفی ہے۔ اہل سنت سمجھتے ہیں کہ توقیفی یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے ہمیں عقیدہ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور عقیدہ کو عقل سے یا منطق سے یا اس سے غور و فکر سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس کو صرف اور صرف وحی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عقل کا عقیدہ میں یہ ہیلپ تو کرتی ہے لیکن عمل دخل نہیں ہے۔ پھر عقیدہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے، یہ اگلا پوائنٹ ہے، غیب سے ہے۔ عقیدہ کا تعلق غیب ہے، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ اگر میں ایک جملہ بولی ہوں کہ عقیدہ کا تعلق امور غیبیہ کے ساتھ ہے تو اس کو کیا سمجھیں گے آپ؟ میم جو چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں ان پر ایمان رکھنا ہے نا، مثلا مثال دیں۔ جیسے فرشتے، آخرت۔ ہاں، جیسے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات ہم نے تو نہیں دیکھی، نہ ہی زندگی میں ممکن ہے کسی انسان کے لیے، کسی مخلوق کے لیے۔ ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، ہم آخرت پہ لاتے ہیں، جنت دوزخ پہ لاتے ہیں۔ ہم نے تو رسولوں کو بھی نہیں دیکھا، نہ ہمارے سامنے وہی نازل ہوئی۔ تو یہ عقیدہ بھی جو ہے اس کا تعلق غیبی امور سے، ایسی چیزیں ہیں جس کا ہماری عقل اور ہماری حواس خمسہ احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہی اصل امتحان ہے۔ جیسے کہ جب کوئی شخص مرنے لگتا ہے اور جب اس کے سامنے فرشتے جو ہیں موت کے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ ایسا ہی ہے نا کہ جب آپ کی نزاع آ جاتی ہے، آپ کو فرشتے دکھنے لگتے ہیں، اس وقت آپ کی معافی جو ہے نہیں قبول ہوتی، کیونکہ اس وقت یہ امور غیبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئے، اور اصل مقصود جو تھا وہ یہ تھا کہ بغیر دیکھے غیبی چیزوں پر ایمان لانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب سب کا لب لباب یہ ہے کہ ہم عقیدہ کو قبول کریں اور اس پر ہی اپنے ایمان کی بنیاد رکھیں۔ آپ لوگوں کو جہاں مشکل لگے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، آپ ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے؟
جی میم. چلو، اب امام زہری جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جو عقیدہ ہے نا، عقیدہ یہ من اللہ عز و جل رسالتاً، یہ اللہ کے نبی اللہ عز و جل سے جو ہے یہ ہمیں پہنچتا ہے، پہنچایا ہے یا پیغام دیا جاتا ہے. ومن الرسول اللہ البلاغ، اور پھر نبی کریم اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں عقیدہ کو. اور پھر علینا التسلیم، اللہ جو ہے اس نے اس کو دیا، رسول نے پہنچایا، اور ہمارے لیے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم عقیدہ کو مان لیں، قبول کر لیں. اور یہی مومنین کا طریقہ ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو مومنوں کے راستہ کو چھوڑ کر کسی اور راستہ پہ چلے گا، ہم اس کو اسی پر لوٹا دیں گے، اور پھر اس کو ہم داخل کریں گے جہنم میں، اور وہ بری جگہ ہے. تو جو مومنین کا راستہ ہے وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، وہ عقیدہ توحید کا راستہ ہے. اب ایسا کیا ہر مسلمان نے اپنا عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور سنت سے لیا یا کہیں اور سے بھی لیا؟ اور اگر لیا تو کہاں سے لیا؟ یہ اگلا سوال ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سارے مسلمان اپنا عقیدہ جو ہے وہ قرآن اور سنت سے لیتے ہیں یا کہیں اور سے بھی لیتے ہیں؟ میم فطرت سے بھی تو انسان کو معلوم ہوتا ہے نا پہلے. اچھا، وہ چیز بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی میں کہہ رہی ہوں کہ صرف قرآن اور سنت سے لیا لوگوں نے یا عقیدہ کہیں اور سے بھی لیا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں سے عقیدہ اخذ کیا، کچھ اپنے خیالات بنا لیے، کچھ اپنے کانسیپٹس بنا لیے اور یقین کرنے لگ گئے. کچھ لوگوں نے عقل سے، عقلی افکار سے عقیدہ اخذ کرنے کی کوشش کی، اپنی عقل سے عقیدہ بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ خواہشات کو عقیدہ بنانے لگے. کچھ نے اپنی جو ہے کچھ لوگوں کی اوپینینز کو، آراء کو لے کر نہ عقیدہ بنا لیا. کچھ ایسے بھی تھے جو صرف وہم اور گمان اور شیطان کے وسوسے کے پیچھے لگ گئے. کوئی مثال دے گا کہ جو لوگ شیطان کے پیچھے لگے کیا کس قسم کی باتیں کی ہوں گی انہوں نے، یا کیا کہتے ہیں وہ دنیا میں جو صرف وسوسے کے اوپر تھے؟ میم اپنے آبا کے جو اندھی تکلیف تھی. نہیں، وہ نہیں. اس میں وہ لوگ رکھیں آپ کے جو یہ کہتے تھے نا کہ ہر چیز میں بس شک ہی جو ہے. کنفیوشس تھا شاید، میرا خیال ہے اس نظریے کا جو ہے حامی، یا پہلے پہلے جس نے یہ بات کی کہ پوری کائنات میں ہر چیز کی بنیاد بس شک پر ہی ہے. ٹھیک ہے، بس ہر چیز میں شک کرنا، کسی پر یقین کے ساتھ یقین رکھنا ہی نہ، تو شک تو ایک وسوسہ ہی ہے نا. یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مشرکین کے متعلق قرآن میں کہ وہ تردد میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے. ان کو شک بھی تھا عقیدے میں، آخرت کے متعلق، توحید کے متعلق، اور پھر بھی وہ اس شک پہ بھی وہ اس طرح متردد رہتے تھے کہ ان کا دن کبھی کسی ایک بات پہ ٹھکتا نہیں تھا. کبھی سوچتے تھے کیا پتہ واقعی میں اللہ ہو، اور کیا پتہ جو ہے آخرت ہو، اور کبھی کہتے تھے کہ نہ ہو. تو وہ اسی قسم کے گمانوں اور وسوسوں میں پڑے رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے گمانوں اور وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ اس چیز پہ بیس ہوتا ہے. کچھ لوگ پھر ملحدین میں سے جو کہتے کہ مانتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اور جو فلاسفہ تھے وہ بھی ملحدین والے ہی ان کے افکار تھے. ملحد کون ہوتا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ ملحد کہتے ہیں جو اللہ کا انکار بالکل ہی انکار کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ملحد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ہم نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے کہاں سے لیا عقیدہ؟ عقل سے، اپنی خواہشات سے، لوگوں کی آراء سے. بعض نے صرف وسوسوں کے پیچھے چلے گئے، بعض فلسفی میں چلے گئے، اور کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ دوسری قوموں کے عقائد اور اقوال کو انہوں نے اپنا عقیدہ بنا لیا. ٹھیک ہے، جیسے نصارہ سے لے لیا، یہود سے لے لیا، ان کی باتوں سے ملتی جلتی باتیں کہنے لگ گئے. اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے جھوٹی من گھڑت باتیں بنا لی. ٹھیک ہے، جھوٹی من گھڑت باتیں خود سے گھڑ لیں.
اور کچھ لوگ تو ایسے ہوا کہ اپنے جو ہیں لوگوں کے پیچھے چل پڑے کہ جی وہ ان کو خواب آیا تھا، ان کو کشف ہوا تھا اور یہ حکم دیا گیا تھا تو ہم ایسے کریں گے اور ویسے. ابھی آج کل بھی ایسے لوگ ہیں نا جو مانتے ہیں جی صوفیہ کو کشف ہوتا ہے، ان کو خواب آتے ہیں تو اس کو عقیدہ بنا لیا. اس طرح لوگوں نے جو تھا مختلف چیزوں سے اپنا عقیدہ جو ہے وہ اخذ کیا. کسی نے کیا کیا، شاذ قسم کے اقوال، من گھڑت روایات. کہ اس کے مقابلے میں کتنا عمدہ یہ بات ہے نا کہ جو چیز بالکل حق ہے، سچ ہے، دل میں ٹھکنے والی ہے اور لگنے والی ہے تو وہ لی جائے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو عقیدہ قرآن میں سکھا رہے ہیں، جو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے جا رہے ہیں تو وہ لو. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں، یہ پیج نمبر 17 لے آئیں آپ لوگ. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اپنے میں اولو الامر کی تم جو ہے وہ اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر بھی اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اہل السنہ والجماع کے کچھ دوسرے نام بھی رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. انہی کو کہا جاتا ہے فرقہ ناجیہ منصورہ، اور ایک ان کا نام ہے اہل الحدیث. ٹھیک ہے. فرقہ ناجیہ منصورہ اور اہل الحدیث. فرقہ ناجیہ کا مطلب ہے نجات پانے والا فرقہ، وہ فرقہ جس کی مدد کی گئی، اور یہ ہیں صحابہ کرام کے پیروکار، اصل پیروکار. اور اہل الحدیث جو ہیں وہ کون ہیں؟ جو حدیث کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ہر صحیح حدیث، ہر ثابت شدہ حدیث. ٹھیک ہے. اور یہ والی ہم نے آپ کو پہلے لکھوائی ہوئی ہے پچھلے والے لیکچر میں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ راشدین مہدیین. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام البانی نے صحیح کہا ہے، اور ابو داؤد میں بھی حدیث آئی ہے. ٹھیک ہے. فرقہ ناجیہ کے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح البانی میں ہے، اور ابو داؤد کی حدیث نمبر ہے 4597. ٹھیک ہے. حدیث کیا ہے؟ اِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ نفترقوا. ٹھیک ہے. نفترقوا فی دینہم علی سنتین و سبعین ملہ، کہ جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقے ہو گئے تھے، اور یہ جو امت ہے ان حاضر الامت استفرقا علی ثلاثین و سبعین ملہ. ٹھیک ہے. افترقہ یعنی اس میں لفظ ہے نا ان حاضر امت تتفرقوا ثلاثین و سبعین ملہ کلھا فی النار الا واحدۃ وہی الجماعہ، کہ میری امت میں جو ہے وہ جو پہلے اہل الکتاب تھے وہ 72 فرقے ہوئے تھے، اور میری جو امت کے 73 ہوں گے، اور 72 اس میں سے جائیں گے جہنم میں، اور ایک جو ہے نہیں جائے گا. اور وہ کون سا ہے؟ یہ والا فرقہ ہے. ٹھیک ہے. جو الجماع ہے. اس کا ایک آپ صحیح البانی کا ریفرنس ہے، ابو داؤد کا بھی میں نے آپ کو ریفرنس بتا دیا، 4597 حدیث. اور جو یہ نام ہے کہ فرقہ منصورہ، اس کی حدیث ہے کہ انتظال طائفۃ من امتی منصورین، اور ہمیشہ رہے گی ایک امتوں میں سے میری امت میں سے ایک جماعت جو مدد کیے گئے ہیں. لا یضرہم من خذلہم، تو ان کو جو ہے جو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکیں گے، جو ان کو پہنچانا چاہیں گے ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہاں تک حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جو اہل سنہ والجماع ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ صحیح اور مستند احادیث کو قبول کرتے ہیں. تو آپ نے ان دونوں لفظوں کا مجھے بتانا ہے، صحیح احادیث کون سی ہوتی ہیں اور مستند کس کو کہتے ہیں. اور ضعیف احادیثوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ احتجاج کرتے ہیں، اسپیشلی عقائد اور احکامات کے معاملہ میں.
تو یہ یہاں تک الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ جو اہل السنہ والجماعت کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، اور اہل السنہ والجماعت کا لفظ، پھر فرقہ ناجیہ کا ہم نے حدیث کے ساتھ اس کو آپ کو سمجھایا، فرقہ منصورہ کے متعلق آپ کو حدیث بتائی، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ یہ تو تھا اہل السنہ والجماعت کا طریقہ کار، اس کے مقابلے میں ان کے مخالف جو فلاسفہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا نا فلاسفہ کیا کرتے ہیں، عقل کا استعمال کرتے ہیں، عقل سے دلائل ڈھونڈتے ہیں، تو وہ عقل کے پیروکار ہیں۔ تو اصل میں جو چیز ہے نا کہ 3 طریقہ کار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے جو دنیا میں جو لوگ ہیں عقیدہ کے معاملے میں، وہ 3 طرح کے چیزوں کا انہوں نے کیا، ان کا طریقہ کار تھا۔ ایک جو تھا معتدل موقف، جو ہے جو ابھی آپ میں سے بشاب کہہ رہی تھی نا کہ عقل کو ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، کائنات میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو۔ تو معتدل موقف یہ ہے کہ اللہ نے جو وحی کے ذریعے ہمیں عقیدہ دیا ہے، عقل بھی ہمیں یہی سمجھاتی ہے، عقل کو ہم اس کے ساتھ ملائیں، وحی کے ساتھ دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھی جو کائنات اتنی بڑی بنی ہے یہ خود سے نہیں بن سکتی۔ ہم اپنے آپ پہ غور کریں، ہم آفاق میں غور کریں، ہم زمین میں غور کریں، آسمان میں کریں یا اپنی جانوں پر، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، اور پھر جو عقیدہ اللہ رب العزت وہی بنانے والا ہم رب اور خالق ہمیں دے رہا ہے وہ ہم لے لیں، تو یہ بالکل صحیح طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے عقل کو کہا کہ عقل تو شیطانی مداخلت ہے، ہم تو عقل جو ہے اس کو بالکل ہی نہیں مانیں گے، تو یہ ایک غلط بات تھی۔ اور اس کے مقابلے میں فلاسفہ نے کیا کیا، منطق والوں نے کیا کیا، انہوں نے عقل پہ اتنا انحصار کیا، اپنی عقل سے دلائل اس طرح جمع کیے کہ انہوں نے نقل کو چھوڑ ہی دیا، قرآن حدیث کو چھوڑ دیا، اور وہ صرف عقل کے اوپر، عقل کی بنیاد پر عقیدہ کو ثابت کرنے میں لگے رہے۔ تو یہ جو دونوں لوگ تھے، یہ دونوں کے دونوں جو تھے وہ غلط راستے پہ تھے، ٹھیک ہے۔ ابن قیم جو ہیں، ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد تھے، کہتے ہیں کہ اہل فلسفہ کے ہاں قرآن و حدیث صرف لفظی دلائل ہیں، یعنی کہ وہ قرآن اور حدیث میں سے ان پر یقین کو نکال دیتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ فلاسفہ جو ہیں، جو فلسفی لوگ ہیں، یہ قرآن اور حدیث کو ایک آتھینٹک سورس نہیں مانتے، ان کو ایسا مصدر نہیں مانتے کہ جن پر ایمان کی حد تک جایا جائے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث تو صرف لفظ ہیں، کچھ چند لفظ ہیں، نہ تو ان سے علم حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی یقین، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو نہ ہی ان کو من وان ماننا ضروری ہے، تو ان کا یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو عقیدہ ہے، جو دلائل ہے، ان کو من وان ماننا، ان پر ایمان لانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں ان کی عقلی تعویلات ضروری ہیں، یعنی کہ ہم عقل پہ رکھ کے دیکھیں گے کہ اللہ کی ذات کو ہم عقل پہ پرکھیں گے، سمجھ میں آئے گی جیسے مثال کے طور پہ تو ہم وہ کر لیں گے، نہیں آئے گی تو ہم نہیں کریں گے۔ اور فلاسفہ کے ہاں جو احادیث ہیں وہ یقینی علم نہیں دیتی، وہ صرف ظنی علم دیتی ہیں، اور احادیث جو ہیں وہ صرف ایک گمان ہے۔ تو یہ والا ان کا جو ہے عقیدہ، یہ بھی بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ حدیثوں سے، صحیح حدیث سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے۔ مگر فلسفیوں نے کیا کیا، جہاں پہ ان کو لگا کہ عقل اور وحی میں تضاد ہے، تو انہوں نے عقلی باتوں کو لے لیا۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں کہ جیسے آپ نے سر سید احمد خان کا نام سنا ہوگا، جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی، اور انہوں نے اس وقت اپنے زمانے میں قرآن کی تفسیر بھی لکھی تھی۔ تو بہت ساری چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں، اور جو میں قرآن بتا رہا ہے کہ وہ چیزیں ہوئیں، جیسے معراج کا واقعہ ہے، واقعہ معراج، اور بہت ساری اور مثالیں ہیں، تو اس میں وہ چیز ان کی عقل میں ہی نہیں آتی تھی، تو وہ اس کو منوان نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے پھر اس کی عقلی جو ہے لاجک پیش کرنے شروع کر دی، جی معراج میں یہ ہوا ہوگا تو ایسے نہیں تو ویسے، اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو عقل میں معجزات جو تھے، جو عقل میں نہیں آتے، اور جو قرآن میں چیزیں آئیں وہ عقل سے ٹکرا رہی تھیں، تو انہوں نے اپنی ان کی ایکسپلینیشنز اور تعویلات کرنی شروع کر دیں، اور جو اللہ رب العزت جیسے قرآن میں فرما رہا تھا ان کو نہیں لیا، کیونکہ وہ ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی۔
اور ان کے یہاں فلاسفہ کے یہاں کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ عقل میں آنی چاہیے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہماری عقل بھی محدود ہے، ہمارے حواس بھی محدود ہیں، بہت ساری کائنات کی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عقل اور حواس میں نہیں سماتی لیکن وہ اپنا وجود رکھتی ہیں، اور جب ان کا معاملہ ایمان کے ساتھ ہو تو ہمارا ایمان بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ ان میں جو عقل کے ساتھ چلے کون کون سے فرقے تھے، ان میں فلاسفہ بھی تھے، قدریہ تھے، ماتریدیہ تھے، جہمیہ تھے اور معتزلہ تھے. انہوں نے کیا کیا، ان میں سے کئیوں نے کیا کیا کہ اللہ کی ایک تو کچھ نے اللہ کی ساری صفات کو جھٹلا دیا کہ اللہ کی صفات ہے ہی نہیں، اسماء و صفات میں جو صفات آئی ہیں وہ ہیں ہی نہیں. ان کو ہم کہتے ہیں معطل کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے فرقے تھے انہوں نے کچھ اللہ کی اسماء و صفات کو مانا اور بعض کا انکار کر دیا. اصل طریقہ کار کیا کہ ہم اللہ کی ساری اسماء و صفات جو قرآن اور حدیث میں آئی ہیں اس پہ ایمان لانا تھا اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کرنا تھا. مگر انہوں نے کیا کیا، کچھ صفات کو لے لیا، کچھ کو چھوڑ دیا. ان میں جو تھے ماتریدیہ نے اللہ کے لیے 8 صفات مانی اور اشاعرہ نے 7 صفات مانی. یہ طریقہ سلف صالحین کا نہیں ہے، ان کا طریقہ ہے ساری صفات کو، سارے اسما کو جو بیان ہوئے ہیں ان کو ماننا. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا بیچ میں فیڈ بیک دیا کرو، مجھے لگتا ہے میں ایسے ہی بولے چلے جا رہی. جی میم آ رہی. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ عقل کا جو ہے نا، آپ کو اس کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت علی پہلے حضرت عمر فاروق کا کون سنے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ طواف کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا، حجر اسود کو دیکھ کے کیا کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ایک پتھر ہو، نہ تم کوئی نفع دے سکتے ہو نہ نقصان، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بوسہ دیا تو میں تمہیں بوسہ دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر عقل یہ دین کا فیصلہ کرتی، اگر دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی تو ہم پھر جرابوں کے مسح جو ہے وہ جراب اپنے پیر کے اوپر کرنے کی بجائے پیر کے نیچے والے حصے پہ کرتے، کیونکہ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ جو نیچے سول ہوتی ہے وہ گندی ہوتی ہے، زمین پہ پھرتی ہے پھر کے، لیکن جو طریقہ ہے مسح کرنے کا مصنون وہ کہاں ہے؟ پیروں کے اوپر. کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل آپ کی معاون ہے آپ کے عقیدہ کو سمجھنے میں، کائنات میں غور کرنے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہو کے آیتوں پہ نہیں گر پڑتے، غور کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کو عقل کو وہ بنا لیں، عقل کے پر پرکھیں چیزیں. پہلے ایمان ہوتا ہے اور پھر عقل اس میں ان کی معاون ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آگے پھر امام سفارینی کا قول ہے کہ جو ہے اگر عقل جو ہے اس کے ساتھ ہی معرفت ہوتی تو پھر عقل سے ہی ہم لوگ حجت یا دلیل لے لیتے تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی اور کتابیں نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی. عقیدہ تو ہم نے وہیں سے لیا نا، ہمارا تو اہل سنت والجماعت والا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو عقل کو رکھتے ہیں، عقل کو کرائٹیریا بناتے ہیں، تو ان کے لیے امام سفارینی نے کیا کہا، لو کانت العقول مستقلۃ بمعرفت الحق واحکامہ کانت الحجہ قبل بعثت الرسل وانزال الکتب. کہ اگر عقل ہی جو ہے وہ معرفت اس کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے، احکام کی بھی اور حق کی بھی، حق اور احکام کو عقل کے ذریعے سمجھا جاتا تو پھر نبیوں کو بھیجنے کی اور کتابوں کو نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. سورۃ اسراء ہے، الاسرار نہیں اسراء، ٹھیک ہے، اس کی آیت ہے کہ ہم لوگ کسی کو عذاب نہیں کرتے جب تک کہ ہم ان میں رسول کو نہ بھیجیں. میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ہوگا اتنا، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ پڑھنا شروع کر دیں گے پھر آپ کو شاید جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو. تو اس کو ٹاپک بالکل آگے بالکل الگ ہے، توحید ربوبیت، تو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. تو یہاں پہ آج ہم روکتے ہیں اس کو. اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو آپ کر سکتے ہیں. جی کوئی سوال نہیں ہے؟ اس کا مطلب سب سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. میم آپ پوچھ لیا کریں اگلے لیکچر میں.
ہاں انشاءاللہ پوچھیں گے، تاکہ مجھے یہ تو آئیڈیا ہونا کہ جو چیزیں میں آپ کو سمجھا رہی ہوں وہ آپ کو کہاں تک ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، کہاں پر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور نا بشرا، آپ اگر ایک گروپ بنا لیں اور اس میں ہم لوگ آپس میں ان ٹچ رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، میم کیونکہ جو آپ بنایا کے، ہوا تو پھر مجھے اس میں ایڈ کر لیں. میرے پاس آپ لوگوں کا کوئی ایسا گروپ نہیں آ رہا جس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا کانٹیکٹ میں آؤں. جی میم. چلیں ٹھیک ہے. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم میڈم جی، آپ کون سی بک سے پڑھا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. ہم لوگوں کی جو درسی بک ہے وہ ہے عقیدہ طحاویہ. ٹھیک ہے. اور گروپ میں شیئر کی ہوئی ہے، اگر نہیں کی ہوئی تو میں ہیرا سے کہتی ہوں کہ وہ کر دیں. اللہ حافظ.